वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी जाके करें। और आज का नावल ये एक कंप्लीट नावल है, बहुत शॉर्ट सा नावल है। इसका नाम है इश्क बिला खेज़ और इसकी राइटर है अलीशा खान। और आए देखते हैं कैसा होगा। बहुत शॉर्ट सा नावल है, कंप्लीट नावल है, आप पढ़ते हैं कैसा होगा। इसकी आंखें भीगी थी, इसका दिल रो रहा था। इसका खूबसूरत चेहरा मुरझाए हुए पत्ते की तरह जर्द आवर जज्बात की तरह आरी था। आज फिर नवीद ने इसका दिल दुखाया था, इसके प्यार को ठोकर मारकर चला गया था। काश वो अर्शी का दिल खोल कर देख सकता कि वो नवीद से किस कदर टूट कर प्यार करती है। अर्शी के जज्बात की ज़रा बराबर वो परवाह ना करते हुए वो ये कहते कर चला गया, अर्शी प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आवारा अर्शी जिसके दिल में नवीद के लिए में आवारा पड़ी थी। आवर अर्शी जिसके दिल में नवीद के लिए बेलौस मोहब्बत का समुंदर ठाठे मार रहा था, खामोशी की तस्वीर बनी खड़ी रही। उसकी ज़ुबान से एक जुमला भी अदा ना हो सका। हाँ, अलबत्ता उसकी आंखों से आंसू ज़रूर बरसे जो चीख चीख कर नवीद की बेवफाई पर बैन कर रहे थे। वो अर्शी जिसने नवीद के साथ अपना खुशगवार बचपन बिताया था, वो अर्शी जिसे बचपन से ही नवीद के नाम से मंसूब कर दिया गया था, जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नवीद की यादों से सजाया था, जिसके जिस्म में नवीद के नाम की सांसें चलती थी, जिसकी आंखों में नवीद था। आखिर कैसे वो भुला देती वो इस नवीद को जो खुद से ज़्यादा अर्शी को चाहता था, जिसने अर्शी से मोहब्बत के अहदो पैमान किए थे, जिसने कभी अर्शी के वजूद को बुरी नज़र नहीं देखा था और हमेशा ये वालहाना मोहब्बत भरी नज़र पाकीज़गी के पानी में धो कर वजूद पर डालता था। वो इतना बदल क्यों गया? इतना बेपरवाह, बेताल्लुक और इतना बेवफा कैसे हो गया? जो भी था, अर्शी का दिल टूट गया था, कुच्ची कुच्ची हो गया था। पहले तो वो नवीद की बातों को मजाक समझी, लेकिन जब नवीद ने इसे ये कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ अर्शी मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, तो अर्शी चौंके बगैर न रह सकी। जब इसने नवीद की आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश की तो इसने नज़र झुका दी। अर्शी और नवीद दोनों कज़न थे, पहले गाँव में रहते थे, 3 साल पहले ही शहर आए थे। अर्शी और नवीद ने इकट्ठे ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और एक ही डिपार्टमेंट में रहने लगे। सॉरी, एक ही अपार्टमेंट शायद हो रहने लगे। अच्छा चलो देखते हैं। इनका प्यार मिसाली था, सबको मालूम था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मुस्तकबिल में एक दूसरे के दोनों जीवन साथी भी बनने वाले हैं। 1 माह पहले नवीद अपने आबाई गांव अपने एक दोस्त से मिलने गया। वहां से वापस आने के बाद नवीद कुछ उखड़ा उखड़ा और परेशान रहने लगा। इसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। वो नवीद जो यूनिवर्सिटी का शौक और चलचल और नुमाया स्टूडेंट था, अब हर वक्त बुझा बुझा सा रहता था। ये बात यूनिवर्सिटी के अलावा इसके घर वालों में भी महसूस की, लेकिन वो किसी से कुछ ना कहता, सिवाय इसके के कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों ने इसे मजीद कुरेदना छोड़ दिया, लेकिन अर्शी इसे इसकी परेशानी में तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नवीद से हर वक्त पूछती, नवीद मुझे तो बताओ आखिर क्या बात है, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? और नवीद इससे बेजार होकर इससे दूर चला जाता, जैसे इससे पीछा छुड़वाना चाहता हो। अर्शी इसकी बेरुखी बर्दाश्त न कर पाती, इसलिए वो हर वक्त साय की तरह नवीद के साथ रहने लगी। वो इससे पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। एक बात जो इसने ख़ास तौर पर महसूस की थी कि जब भी वो नवीद के करीब होती, कोई अनदबी हस्ती से नुकसान पहुंचाने के दर पे होती, लेकिन किसी वजह से कुछ ना कर पाती। इसे वाज़े तौर पर महसूस होता जैसे कोई इसे खूंखार अंदाज से घूर रहा है। नवीद वाकई अर्शी से दूर रहना चाहता था। जब भी अर्शी इसके साथ होती, एक अनजाना सा खौफ इस पर तारी हो रहता, जैसे अभी कोई खूंखार जानवर आकर इसे चीट फाड़ कर रख देगा। आज इतवार का दिन था। अर्शी अपने बेड पर बेसुध पड़ी थी। इसे नवीद की परेशानी और बेरुखी का सिरा नहीं मिल रहा था। वो बार बार परेशानी से करवटें बदल रही थी। सारा दिन इसने यही सोचने में गुजार दिया था कि नवीद की परेशानी कैसे दूर करे। शाम के करीब इसने दरवाजे पर दस्तक दी और इसकी अम्मी परेशानी के आलम में अंदर आई। आइए अम्मी, क्या बात है, खैरियत? अर्शी ने इनकी परेशानी देखते हुए पूछा। वो बेटा, इसकी अम्मी को समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कैसे करें। क्या बात है अम्मी? अर्शी ने फिर से पूछा। बेटा वो नवीद, क्या हुआ नवीद को, बताएं ना। अर्शी ने बेकरारी से पूछा। नहीं बेटा कुछ नहीं, वो ठीक है। लेकिन क्या बेटा? अभी भी नवीद की अम्मी का फ़ोन आया था, नवीद ने मंगनी तोड़ दी है और अंगूठी भी भिजवा दी है। क्या मंगनी तोड़ दी? अर्शी ने हैरान होते हुए दोहराया। इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। बेटा सब्र करो। इसकी माँ ने इसके सर पर बोसा लिया और रोते हुए बाहर चली गई। अर्शी साकित सी हो गई।
بیتے دنوں کے خوشگوار واقعات و لمحات جو نوید کے ساتھ اس نے گزارے تھے اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ نوید کے لیے وہ اپنے خدا سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، جس کی چھوٹی سی پریشانی سے وہ دل برداشتہ ہو کر آنسو بھگو دیتی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر پڑی کتاب کھولی جس میں اوپر ہی نوید کی تصویر پڑی تھی۔ اس نے تصویر اپنی نظروں کے سامنے پکڑی اور نم آلودہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ تصویر پھاڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کے ضمیر سے آواز آئی، تصویر تو پھاڑ دو گی لیکن دل کا کیا کرو گی؟ کیا دل سے نوید کو نکال پاؤ گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر تصویر کو کتاب میں رکھ کر پرس اٹھایا، جوتے پہنے اور باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رات کو نوید کس پارک میں جاتا ہے۔ پارک میں جا کر نوید کو ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ نوید ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی نوید کے پاس آئی۔ جوں ہی نوید نے اس کی طرف آیا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ یو چیٹر، تم نے منگنی توڑ دی اور بے فکر ہو کر میری زندگی کو تباہ کر دیا نہ تم نے۔ اب بتاؤ اس پیار کا مجھے حساب کون دے گا جو میں نے تم سے کیا ہے؟ میں کیسے بھلاؤں گی تمہیں، تمہارا جھوٹا پیار؟ بولو، جواب دو، میں کیسے بھلاؤں گی تمہیں؟ عرشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ عرشی کے پاس آیا۔ مجھے بھول جانا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہی کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف چل دیا، جبکہ عرشی وہیں بیٹھ کر بھیگی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ سنا ہے پیار، محبت، الفت، چاہت ایک ہی پہلو کے 4 نام ہیں، لیکن عشق اس سے قطعاً مختلف ہے۔ محبت میں جسم پگھلتا ہے، دل روتا ہے، لیکن عشق میں روح جلتی ہے، اور عرشی کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اس کی روح سلگ رہی تھی کیونکہ اسے نوید سے عشق ہو چلا جاتا تھا۔ وہ گھبرائی، ساری رات روتی رہی۔ اس کے 2 بجے تہجد پڑھی اور خدا سے دعا کرنے لگی۔ اللہ، تو باہر پھر یہ شور آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ رات کے 2 بجے تہجد پڑھی اور خدا سے دعا کرتی رہی۔ نہیں نوید، نہیں، خدا کی قسم میری روح میرا جسم چھوڑ دے گی لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ عرشی وہیں جائے نماز پر سو گئی تھی۔ آج یونیورسٹی میں عرشی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 3 چھٹیوں کے بعد آج آئی تھی۔ دوسری طرف نوید بھی خاموش اور بجھا سا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت کے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوا، سب باہر نکل آئے۔ عرشی نے ایک اچھنتی نظر نوید پر ڈالی جو دنیا و مافیا سے بے خبر کاغذ پر پین سے عجیب سی آڑی ترچھی لائنز لگا رہا تھا۔ عرشی باہر نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی اس نے لان میں گزاری تھی کہ کلاس سے چیخ و پکار کی آوازیں سن کر چونکی۔ عرشی جو نوید کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی، اٹھی اور کلاس کے روم میں جا پہنچی۔ وہاں اب تک اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر جمع ہو چکا تھا، لیکن جو منظر سامنے تھا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران زدہ تھا۔ کلاس میں نوید کرسی پر بیٹھا خوف و شدت سے کانپ رہا تھا اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ جبکہ فرزین جو کہ نوید کی کلاس فیلو تھی، اسے کوئی نادیدہ ہستی زمین پر بار بار اٹھا رہی تھی اور گرا رہی تھی۔ فرزین کے ہاتھ، پیشانی اور جسم کی کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ فضا میں کسی نادیدہ ہستی کے کہکے گونج رہے تھے۔ نوید نے جب اسٹوڈنٹس کو دروازے میں کھڑے دیکھا تو دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے ہی خوف زدہ تھے، نوید کو آگے بڑھتا دیکھ کر منتشر ہو گئے۔ عرشی یہ منظر دیکھنے میں مخو تھی۔ نوید کے باہر آتے ہی اس کی ٹکر عرشی سے ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ نوید عرشی کو حسرت و غم سے دیکھنے لگا، جیسے اسے کہہ رہا ہو، بس دیکھ لو تم اپنی آنکھوں سے۔ نوید نے وہاں مزید کھڑے رہنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر چلا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی گئی تو کوئی خاص وجہ سامنے نہ آئی۔ آفتاب جو ساتھ ہی کھڑکی میں کھڑا تھا، اس نے بتایا کہ کلاس میں نوید کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ فرزین ہاتھ میں چپس کے پیکٹ لیے کلاس میں نوید کو اکیلا پا کر اندر گئی اور نوید کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ہم سب یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ فرزین ہے ہی ایسی لڑکی کہ عذاب خیال کہ کوئی بھی لڑکا اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری طرف نوید اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر جانے لگا تو فرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہنے لگی، کیا بات ہے نوید، اب تو تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کا بس یہی کہنا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اسے مارنے لگ گئی۔ فرزین کا جسم کی بار ہوا میں بلند ہوا اور نیچے گرا، لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسے مارنے والا نوید نہیں تھا۔ نوید تو خود گھبرا گیا تھا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن عرشی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ نوید سے خوف کھانے لگے، اس سے دور رہنے لگے، جبکہ نوید بیچارہ بے حسی اور حسرت و یاس کی تصویر بن گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے
آتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ دوسری طرف عرشی تھی جو 5 وقت نماز میں نوید کے لیے دعا مانگتی تھی۔ اسے معاملے کی کچھ حد تک سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اب نوید کو پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منگنی کے بعد جتنے بھی رشتے آئے وہ ٹھکرا دیے۔ گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ اس کی امی آئی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا گاؤں میں شادی کا کارڈ آیا ہے، تم چلو گی نا؟ او ہاں، کیوں نہیں، ضرور چلوں گی میں۔ شادی ہے کب؟ عرشی نے پوچھا۔ امی، بیٹا کل بارات ہے اور پرسوں ولیمہ، تم پیکنگ کر لو، ہم شام کو نکلیں گے۔ عرشی، جی ٹھیک ہے، میں ذرا اپنی دوست نادیہ کو کال کر کے درخواست کا کہہ دوں؟ امی، ٹھیک ہے بیٹا، اور امی چلی گئی۔ عرشی نے نادیہ کو کال کی اور درخواست کا کہہ دیا۔ گاؤں بالکل پہلے کی طرح خوبصورت، سبز و شاداب تھا۔ عرشی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل سہانی یادوں سے بھر آیا تھا۔ وہ پل، وہ لمحے جو اس نے نوید کے ساتھ یہاں گزارے تھے، وہ دونوں سارا دن گاؤں کی کچی گلیوں اور سڑکوں پر کھیلتے کودتے رہتے۔ گاؤں میں اب بھی یہی رواج تھا، کسی کے گھر شادی ہو وہاں خاندان اور محلے کے افراد کئی دن پہلے ہی بسیرا کر لیتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہی حال یہاں بھی تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ انہی میں عرشی کی بچپن کی دوست شاہدہ بھی تھی، جس نے جو ہی عرشی کو دور سے دیکھا تو بھاگتی ہوئی پاس آئی۔ او عرشی، کیسی ہو تم؟ عرشی خوش ہو کر، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ شاہدہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہاں شہر جا کر تم لوگ بھول ہی گئے بھائی۔ عرشی، ارے نہیں یار، تم لوگوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اچھا، اور کچھ سناؤ، گاؤں کے حالات وغیرہ۔ شاہدہ گاؤں کے حالات کے بارے میں مختصر بتانے لگی۔ شاہدہ، اچھا یہ بتاؤ، وہ تمہارا عاشق کیسا ہے؟ شرارتی انداز میں عرشی، کون ہے وہ؟ شاہدہ، ارے بھائی وہی تمہارا منگیتر، اور کون؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، جھجکتے ہوئے۔ عرشی، اچھا وہ؟ شاہدہ، کیا مطلب، کیا ٹھیک ہے مطلب؟ عرشی، ہاں نا وہ ٹھیک ہے، اچھا کوئی اور بات کرو۔ عرشی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ شاہدہ، ارے یہ کیا، پہلے تو اس کا نام لیتے ہی کھل جاتی تھی تم، اور اب اس کی باتوں کے لیے کیے نہیں تھکتی تھی تم، اب کیا ہوا؟ آخر کیا بات ہے؟ عرشی، کوئی بات نہیں ہے۔ شاہدہ پلیز تم کوئی اور بات کرو۔ شاہدہ، اچھا بھائی تمہاری مرضی، پر نوید ہے بڑا عجیب انسان۔ عرشی، کیا مطلب؟ شاہدہ، دیکھو نا، اس دن فیروز سے ملنے اس کے گھر آیا، سارا دن گاؤں کی سیر کی، اور رات کو کسی کو بن بتائے وہ پرانے کنویں پر جا پہنچا، اور صبح فیروز سے بنا ملے ہی واپس چلا گیا۔ عرشی، پرانا کنواں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاہدہ، کسی نے اسے روکا نہیں؟ عرشی نے حیران ہو کر اس کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ شاہدہ، ارے بھائی تم بھی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نوید یہاں کا باسی ہے، اسے پتا ہے پرانے کنویں کا کہ اس پر آسیب ہے، اور بھلا رات کے 2 بجے کون جاتا ہے کہ وہ کنویں پر جائے؟ شاہدہ نے کہا، رات 2 بجے؟ وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، تم اسے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ نوید ہی تھا؟ یقین تو ہمیں بھی نہیں آیا، لیکن صبح فیروز نے کنویں کے پاس نوید کا شناختی کارڈ پڑا دیکھا تھا، اور فوراً شہر اس کی خیر خبر کے لیے رابطہ کیا تو نوید نے خود اقرار کیا کہ وہ رات کو کنویں پر گیا تھا۔ عرشی، او اچھا، سوچتے ہوئے۔ شاہدہ، اب تم تو جانتی ہو عرشی کہ رات کو پرانے کنویں کے پاس کتے بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہاں جن بھوت گھومتے رہتے ہیں، تو نوید حقیقت جانتے ہوئے بھی۔ ابھی شاہدہ بول رہی تھی کہ اس کی ماں کی آواز آئی، شاہدہ ادھر آنا ذرا۔ شاہدہ، میں ابھی آتی ہوں، ہو کر چلی گئی۔ عرشی سوچ میں پڑ گئی، اچھا تو یہ مثلی ہے، عرشی نے خود سے کہا، اور کانپ کر رہ گئی، کیونکہ پرانے کنویں کا خیال آنے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پرانا کنواں گاؤں کے ایک طرف واقع تھا، جس کے کنارے پر ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ ہندوؤں کے زمانے میں یہاں آ کر عورتیں پوجا پاٹ کرتی تھی اور اپنے ہیرے جواہرات کنویں کے عمیق گہرائی میں پھینک دیتی تھی، اور وہ درخت کو اپنا بھگوان مانتے تھے اور شکرانے کے طور پر اپنے جواہرات کنویں میں پھینک دیتے تھے۔ جب یہاں مسلمان آئے تو انہوں نے یہاں کنویں کی گہرائی میں سے سونا تلاش کیا۔ حیرت انگیزی طور پر انہیں یہاں سونے کی کوئی چیز نہ ملی۔ کنویں کو ختم کرنے کے لیے یہاں آبادی کرنے کے بارے میں سوچا گیا۔ اس مقصد کے لیے زمیندار نے پہلے برگد کا پیڑ کاٹنے کے لیے مزدور بلائے، پر جیسے ہی
مطلب آرا درخت کے پتے پر چلتا، وہاں پر سے خون نکل آتا، جسے دیکھ کر مزدور ڈر کے اور کام کرنے سے انکار کر دیا۔ کنویں کو بند کرنے کے لیے اسے مٹی سے بھر دیا گیا، لیکن دوسرے ہی دن کنویں میں مٹی کے بجائے وہاں زہریلے کیڑے بھرے ہوئے ملے، جو آنن فانن رینگتے ہوئے قریبی آبادی میں گھس گئے۔ ہر گھر میں اتنی بیماریاں پھیلی کہ ایک دن لوگ مرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر زمیندار نے کنواں اور درخت کو ایسی حالت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد اس جگہ کو پراسرار اور اسیب زدہ جگہ سمجھا جانے لگا۔ وہاں رات کو کئی دفعہ گاؤں والوں نے عجیب خلقت دیکھی تھی۔ گاؤں کا کوئی کتا اگر کنویں کے کنارے سوتا تو وہ صبح کو مردہ حالت میں پایا جاتا تھا، اس لیے کنویں کی دہشت کافی بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے اکثر عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی، غرض وہ جگہ بھاری سمجھی جاتی تھی۔ لوگوں نے شام کے بعد وہاں جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ نہ جانے کن وجوہات پر نوید رات 2 بجے اکیلا چلا گیا۔ اور جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا، ایسے جب ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں نا، اپنے گاؤں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو کہیں ایسی جگہ نہ کہتے ہیں یہ جگہ بھاری ہے، اس جگہ مت جانا۔ تو وہاں پہ ہمارا گھر ہے نا، تو گھر کے تھوڑے سے اوپر ایک بڑا سا پتھر ہے نا، بہت مطلب بڑا سا، ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد نا کوئی گھر نہیں ہے، مطلب سائڈ سے تھوڑا سا راستہ ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا سا پتھر ہے نا، تو اس پہ نا ہم لوگوں کو جب ہم گاؤں جائیں تو نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں کہ اس راستے سے مت جاؤ۔ وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں اندر وہ تو وہیں سے آتے جاتے ہیں، پر جب ہم جائیں نا تو کہتے ہیں نہیں، تم لوگ نئے ہو، تم لوگ اس جگہ پہ مت جاؤ۔ تو وہاں پہ بالکل اس کے ساتھ ہی نا ہمارے 2 گھر ہوتے ہیں، تو ایک جو پرانا تھوڑا سا گھر ہے نا، تو وہاں پہ مطلب اس کو وہ بند ہی ہوتا ہے۔ نئے گھر میں ہم جائیں تو ہم لوگ نئے گھر میں ہی رہتے ہیں، تو وہ پرانا والا ہم لوگوں نے ہمیشہ بند کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ نا رات کو میں اور مطلب ہم بہن بھائی، مطلب میرے بھائی اور میں، ہم نے کہا کہ ہم وہیں پہ سوئیں گے نا، دوسرے گھر میں، تو ہم وہیں پہ سوتے تھے ہم اپنی امی کے ساتھ۔ تو ہم نے وہ گھر کھولا، تو اب رات کا ٹائم تھا، تو میں واپس جا رہی تھی۔ میں نے کہا میں نا یہیں سے مطلب جاتی ہوں۔ بھائی نے کہا کہ نہیں نا، یہاں سے نہیں چلتے۔ میں نے کہا نہیں، میں جاؤں گی، تم لوگ جاؤ۔ تو وہ لوگ چلے گئے اور میں گئی، اور مطلب وہاں سے تو میں آ گئی نا، میں نے گھر آ کے مجھے کچھ نہیں ہوا، اور رات کو مجھے اتنا تیز بخار ہوا، اور میں رات کو پورے خواب مطلب ڈرتی رہی۔ میں صبح مطلب میرے گھر والے اتنے پریشان، کیونکہ مجھے رات کو بہت تیز بخار ہو گیا، اور صبح مطلب میں رات کو مجھے اتنی زیادہ نا سویٹنگ ہوئی کہ میرے پورے کپڑے، جیسے میں نہائی ہوں اس طرح گیلے ہو گئے تھے پورے کپڑے۔ میں اتنی رات کو خواب میں ڈری نا، بس اس کے بعد سے میں اس جگہ پہ دوبارہ نہیں گئی۔ مطلب وہاں سے اگر مجھے جانا ہو تو میں دوسرے راستے سے جاتی تھی، بلکہ دوسرا راستہ تھوڑا لمبا پڑتا تھا، لیکن اس راستے سے نہیں جاتی تھی۔ میں نے کہا اب یہاں سے نہیں جانا، اور وہاں کے لوگ آرام سے وہیں سے دن بھر اترتے چڑھتے ہیں، بچے سارے ادھر سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب میں وہ جگہ سنی تو مجھے وہ اپنا قصہ یاد آ گیا۔ اب آ دیتے ہیں۔ کنویں سے سب خوف کھاتے تھے سوائے مائی بختوں کے، جو کہ اس کنویں سے 20 گز دور رہتی تھی اور کنویں کی طرف ہی دیکھتی رہتی تھی۔ جب کوئی ان سے اور کنویں کے درمیان آتا تو اسے وہاں سے ہٹا کر پھر دوبارہ سے کنویں کو دیکھنا شروع کر دیتی۔ مائی بختوں گاؤں کی گلی میں سفید چادر بچھا کر بیٹھی ہوتی تھی، ایک جانماز، ایک تسبیح ان کی کل کائنات تھی۔ لوگ خدا ترسی کر کے مائی بختوں کو کھانا دے دیا کرتے تھے۔ مائی بختوں کے گرد ہر وقت لوگوں کا ہجوم ہی رہتا تھا۔ خدا نے ان کے ہاتھوں میں اتنی شفا رکھی تھی کہ وہ جس کو بھی دعا دیتی وہ خوشحال ہو جاتا اور ہر طرح کی تنگی بیماری سے دور ہو جاتا۔ عرشی مائی بختوں کے دل سے عزت کرتی تھی۔ عرشی ہوش سنبھالتے ہی مائی بختوں کی وہیں اپنی محسوس جگہ پر بیٹھے دیکھا۔ مائی بختوں دبلی پتلی ادھیڑ عمر عورت تھی، ان کے چہرے سے ہمیشہ نور ٹپکتا تھا۔ وہ سارا دن ہاتھ میں تسبیح لیے کنویں کو گھوری جاتی۔ اگر اس کے سامنے کوئی آتا کھڑا ہوتا تو وہ اسی ہاتھ کے اشارے سے سامنے سے ہٹا دیتی تھی اور دوبارہ کنویں پر نظر ڈال دیتی تھی۔ لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ مائی بختوں کا کنویں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کہ وہ رات کو بھی وہاں جانے سے نہیں گھبراتی۔ آج عرشی نے واپس شہر جانا تھا۔ جب گاڑی مائی بختوں کے ٹھکانے کے سامنے سے گزرنے لگی تو عرشی نے فوراً گاڑی کو رکوائی، نیچے اتری اور مائی بختوں کے پاس جا کر دوزانوں بیٹھ گئی۔ اس نے مائی بختوں کے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ مائی بختوں، جو کہ عرشی کی آمد سے کدبی بے خبر کنویں کو دیکھنے میں مخوض تھی، تسبیح کے دانے جلدی سے پھیرنے لگی۔ اماں میری دعا کرو خدا کے لیے، میرا نوید۔ بس مائی بختوں کی گرجدار آواز ہوا میں گونجی۔ ان کے ہاتھ رک گئے۔ اس کی آنکھوں کا زاویہ بدل گیا اور عرشی کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تیری آنکھوں میں پیار نہیں، محبت نہیں، بلکہ عشق ہے۔ وہ تجھ سے تیرا عشق نہیں چھین سکتی۔ خدا تیری مدد کرے گا، اور سن، ہار کبھی مت ماننا۔ جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔
مائی بختوں نے عرشی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ کنویں پر نظر گاڑ کر عرشی سے لاتعلق ہو گئی۔ عرشی نے بھیگی آنکھوں پوچھی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں اس کے والدین اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں سے آئے انہیں 5 دن ہو گئے تھے۔ عرشی کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی صرف نوید کو دیکھنے جاتی تھی۔ نوید نے خود بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی، اب وہ شاذ و نادر ہی یونیورسٹی میں نظر آتا تھا۔ عرشی نے کچھ ہی دنوں بعد یونیورسٹی ترک کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں گھس کر خدا سے التجائیں اور دعائیں کرتی رہتی۔ اس کے کمرے میں صرف ضرورت کی اشیاء، جائے نماز اور تسبیح ضرور موجود رہتی تھی۔ عرشی نے ٹی وی، VCR ٹیپ کمرے سے نکال باہر کیا اور کمرہ بالکل سادگی کی طرح سے ساتھ سجایا۔ اس نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی، جس کا مقصد صرف اور صرف نوید کو حاصل کرنا تھا۔ اس کی سچی محبت رنگ لائی اور اوپر والے کو اس کی عبادت اور اس کی بے لوث عشق پسند آیا، اور اسے تاکیدی خواب نظر آیا جس میں اسے باقاعدہ سبق پڑھایا جانے لگا۔ وہ سوتے میں جو سبق پڑھتی وہ صبح اٹھ کر قرآن پاک سے بامانی یاد کر لیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اسے اس دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، اگر کوئی خبر تھی وہ تھی بس نوید کی۔ نوید کیسا ہے، کہاں ہے اور کیا کرتا ہے، اسے نوید کی پریشانی کا علم ہو چکا تھا، اور وہ ایسی پریشانی کو دور سدباب کر رہی تھی۔ عرشی کو اس مقصد سے باز رکھنے کے لیے اندیکھی طاقتوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ عرشی ایک مضبوط چٹان بن چکی تھی۔ اس کے سینے میں قرآن منور تھا، جس کی روشنی کے آگے کوئی بھی ظاہری اور غیبی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ اور دوسری بڑی وجہ مائی بختوں کی دعا تھی، جس کی تفیل وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ عرشی کو حالت دیکھ کر واقعی ہی عشق کی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ عرشی جس نے دنیا چھوڑ دی، پڑھائی چھوڑ دی، اپنوں کو چھوڑ دیا اور بس اپنے رب سے لو لگا لی اور اپنی خواہش کے پورے ہونے کی دعا کرنے لگی۔ عرشی جان چکی تھی کہ اس کا مقصد کسی انسان سے نہیں ہے۔ آج عرشی کو طاق الدنیا ہوئے 6 مہینہ بیت چکے تھے۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ عرشی کا سبق ختم ہو چکا تھا اور اسے نظر آنے والے خواب بھی اب بند ہو چکے تھے۔ آخری خواب میں اس نے مائی بختوں کو دیکھا، جو مسکرا کر اسے شفقت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شکر الحمدللہ، تم نے سارا سبق مکمل کر لیا، تم اب اس قابل ہو کہ اس سے لڑ سکو، جاؤ، ڈرنا مت، خدا تمہارے ساتھ ہے اور میری دعا بھی۔ عرشی کا دل آج اتنے عرصے بعد پھر نوید سے ملنے کے لیے بےتاب ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی، آج میرا کہیں جانے کا دل چاہ رہا ہے، کیوں نہ آنٹی لوگوں کے گھر چلیں؟ کیوں نہیں بیٹا، ضرور، اور میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ تم اس کو کوٹری سے کبھی باہر بھی نکلو۔ امی نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا، میں تیار ہو جاؤں، اور عرشی اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ ٹھیک شام 6 بجے وہ لوگ نوید کے گھر پہنچے۔ سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن عرشی کی نظر جسے تلاش کر رہی تھی وہ ابھی نظر نہیں آیا۔ آنٹی، وہ نوید کہاں ہے؟ عرشی نے دانستہ پوچھا۔ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے، سارا دن وہیں قید رہتا ہے، ہم تو پریشان ہیں، اس کی وجہ سے جا کر اسے بلا لاؤ، آنٹی نے کہا۔ جی اچھا، اور عرشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوید کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ عرشی نے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں بختوں کی آواز آئی، ہیلو نوید۔ عرشی نے اسے مخاطب کیا۔ جواب میں نوید نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اف خدایا! نوید کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ عرشی کانپ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور وہ عرشی کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیوں آئی ہے یہاں؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ورنہ بھسم کر دوں گی تجھے۔ نوید کی بجائے کسی عورت کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، جو بظاہر نوید کے منہ سے ہی نکل رہی تھی۔ میں نے خود سے جھرجری لی۔ کون ہو تم؟ تیری موت۔ یہ کہتے ہوئے نوید اٹھا اور عرشی کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ، اچھا پتہ ہے، یہ بات کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہ نا ایسا سچ نہیں ہوتا، بٹ یہ سچ ہوتا ہے۔ مطلب میں نے نا اپنی فیملی میں بہت قریبی لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے کہتے ہیں جن کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہو جاتا ہے، یا جن کو ایسا، ہماری ایک ریلیٹیو ہی ہیں، ہماری رشتہ دار تھے، ان کو ایسا ہوا تھا کہ وہ نا بہت بیمار رہنے لگی تھی، بہت زیادہ، مطلب وہ ان کی آنکھوں سے نا خون آنا شروع ہوا تھا، پراپر خون ان کی آنکھوں سے آتا تھا، اور ان کی پوری، جیسے کہتے ہیں نا، ان کی پوری باڈی سوج کر نا بہت زیادہ ہو گئی تھی، ہیوی ہو گئی تھی۔ تو ڈاکٹرز کے پاس گئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا نا کینسر ہے، ان کے ٹانگیں سب کچھ ہمیں کاٹنا پڑے گا، جب ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی ورنہ یہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو وہ بالکل ہی بہت زیادہ نا وہ چڑچڑی ہو جائیں، بچوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا انہوں نے،
اور مطلب بہت زیادہ. اس کے بعد پھر کسی نے کہا کہ نا ان کو دم وغیرہ ڈلواؤ، تو دم ڈلوانے گئے نا، تو تب وہاں سے پتہ چلا کہ ان پہ نا کسی چیز کا سایہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی ہیں. اس کے بعد پھر بہت جگہ دم دودھ کروائے، کچھ پتہ نہیں پھر کسی کے پاس لے کے گئے، کوئی پیر صاحب تھے ان کے پاس، تو وہاں سے وہ چیز جو ہے نا ان کے اندر سے وہ ظاہر ہو گئی. تو پراپر مطلب گھر والے جن سے، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، بٹ جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ کہتے تھے کہ پراپر وہ چیز بول رہی تھی ان کے اندر سے. پھر اس کو ٹھیک کیا، اور وہ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے پیر صاحب نے ٹھیک کیا نا، 1 ہفتے بعد تقریباً وہ بالکل نارمل ہو گئی تھی، بالکل ان کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہو گئے اور وہ پوری ٹھیک ہو گئی تھی. تو یہ باتیں سچ ہوتی ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بچائے. بس دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ سب کو ایسی چیزوں سے بچائے، بہت تکلیف دیتی ہیں یہ کہتے ہوئے نوید اٹھا اور عرشی کی طرف لپکا. اس کے ہاتھ عجیب انداز میں اٹھے اور اس کے چہرے کی ہیبت بگڑ چکی تھی. اس کی آنکھیں، ناک اور منہ سے چنگاڑیاں نکلی. اس سے پہلے کہ وہ عرشی کے قریب پہنچا، عرشی کے گرد سبز رنگ کا ایک حصار قائم ہو گیا، جس سے ٹکراتے ہی نوید کے منہ سے ایک زوردار چیخ خارج ہونے لگی. وہ تکلیف اور اذیت سے کرا رہا تھا. عرشی کی زبان سے خود بخود دوسرا سبق ادا ہونے لگا. وہ جو پڑھتی گئی فضا نوید کی چیخوں سے گونجتی رہی. سب سبق پڑھ کر اس نے آخر میں نوید پر پھونک ماری تو نوید کو ایک جھٹکا لگا. وہ ساکت سا ہو گیا اور بیڈ پر گر گیا. کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. عرشی محبت بھری نظروں سے نوید کو وجود پر ڈالی. اس کی آنکھیں بھر آئی. اس نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی. حیرت انگیزی طور پر نیچے سب لوگ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مشغول تھے، جیسے انہیں کسی چیز کی آواز ہی نہ آئی ہو. عرشی نیچے اتری. ابو، وہ ذرا گاڑی کی چابی چاہیے. اس کی آواز پر سب چونکے. کیوں بیٹا، خیریت؟ ابو نے پوچھا. جی ابو، وہ خیریت ہے. ابو، میری سہیلی کا فون آیا تھا، میں اس سے مل کر آتی ہوں، ضروری کام ہے اس کا. بیٹا اس وقت؟ کل چلے جانا. نہیں ابو، وہ ابھی ضروری ہے. عرشی نے ضد کی. اچھا لو جلدی، لیکن جلدی آنا. عرشی چابی لے کر باہر چلے گئی، جبکہ وہ لوگ دوبارہ باتیں کرنے لگے. عرشی گاڑی تیزی سے چلا رہی تھی، اسے فوراً وہاں پہنچنا تھا. اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے. سردیوں کا موسم تھا، اس لیے سڑکیں ویران تھی. وہ ہر طرف گہری خاموشی اور سناٹے کا راز تھا، لیکن عرشی کو ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہ ہوا، کیونکہ لگتا ہے کلام الہی کا ذکر کر رہی تھی. کلام الہی کا ذکر کر رہی تھی. اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے. اسے گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی. وہ بار بار گاڑی میں نصب گاڑی پر نظر ڈال دیتی. اسے فکر تھی تو اس بات کی کہ کہیں اسے پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے. وہ گاؤں 9:30 بجے پہنچی. اس نے اپنی زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ کی تھی، لیکن خدا کی مدد سے وہ صحیح سلامت گاؤں پہنچ گئی. ابھی گاؤں میں ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، ہر طرف ویرانی اور خاموشی تھی. تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستروں میں دبکے ہوئے تھے. عرشی گاڑی سے اتری اور چلتی ہوئی مائی بختوں کی مخصوص جگہ پر جا پہنچی، جہاں اس کی سفید چادر تو موجود تھی، لیکن مائی بختوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا. عرشی وہاں بیٹھ گئی اور مائی بختوں کا انتظار کرنے لگی. اس کی نظریں کنویں پر مرکوز تھی. چند لمحوں بعد مائی بختوں ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی. عرشی اٹھنے لگی، لیکن مائی بختوں نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا. اس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس سے محصور کن خوشبو ابھر رہی تھی. اس کے چہرے پر خط درجے اطمینان اور سکون تھا، اور ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ عرشی کو دیکھ رہی تھی. مائی بختوں کے ہاتھ میں وہی محسوس تسبیح تھی. وہ آرام سے چلتی ہوئی آئی اور اپنی محسوس جگہ پر بیٹھ گئی. شاباش بیٹا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا ہے، اب جاؤ اور اسے ختم کر دو. انہوں نے کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. عرشی کنویں کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئی. اس کے اور کنویں کے درمیان اب 10 قدم کا فاصلہ تھا، اور برگد کا درخت اپنی جگہ کھڑا رہا تھا. رات کے اس پہر یہ منظر انتہائی منفرد دل فرسا تھا، لیکن عرشی عشق کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. اس نے منہ میں کچھ پڑھا اور کنویں اور درخت پر پھونک دیا. اچانک تیز ہوا چلنے لگی، ہر طرف مٹی کے بگولے اٹھنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے برگد کا درخت اور کنواں اس گرد کے بادل کے لپٹ میں آ گئے. دھواں چھٹا تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی عرشی کو غضبناک انداز سے گھور رہی تھی. کیا چاہتی ہے تو؟ کیوں تنگ کر رہی ہے مجھے؟ اس کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، جو بالکل اس آواز جیسی تھی جو عرشی نے نوید کے منہ سے سنی تھی. نوید کی جان چھوڑ دے، عرشی نے اطمینان سے کہا. کیوں چھوڑوں اسے؟ تو کون ہے اس کی؟ سن لڑکی، غور سے سن لے. تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلی جا، ورنہ تجھے برباد کر دوں گی. عرشی، نوید کے لیے ایک بار تو کیا 100 بار بھسم ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن تجھے نہیں چھوڑوں گی. لیکن تجھے اسے چھوڑنا ہوگا. ہاں ہاں، آگ اور مٹی کا مقابلہ نہیں لڑکی، چلی جا خواہ مخواہ جان سے جائے گی. عرشی، مقابلہ آگ اور مٹی سے نہیں، آگ اور آگ سے ہے. تو سراپا آگ ہے، تیرا خمیر آگ ہے.
جبکہ میری روح آگ ہے، میرا عشق آگ ہے، اور عشق کی یہ آگ تیرے سارے وجود کو جلا دے گی، تو لے مقابلہ کر۔ اس نے دونوں ہاتھ کنویں کی طرف کیے جہاں سے کئی تیز فضا میں بلند ہوئی اور برق رفتار سے عرشی کی طرف بڑھنے لگی۔ عرشی اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی، وہ جھک گئی، لیکن ایک تیر اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ عرشی کے منہ سے زور کی چیخ نکلی۔ دوسری طرف وہ لڑکی کھڑی ہو کر کہکے لگا رہی تھی۔ عرشی نے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک دیا تو اس پر غینی خنجر برسنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو عرشی کی طرف کر کے جھٹکا دیا تو اس نے لال رنگ کی شعاعیں نکلی اور عرشی کی طرف بڑھی، لیکن عرشی ابھی تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کچھ پڑھ کر شعاعوں کی طرف دیکھ کر پھونک ماری تو ان کا رخ وہ کنویں کی طرف ہو گیا۔ شعاع جیسے ہی کنویں پر پڑی وہاں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس لڑکی کی شکل ایک دم تبدیل ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ فضا کو چیرنے لگی، خارج ہوئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ میری برسوں کی محنت یوں خاک میں ملا دی، تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ چند لمحوں میں وہاں خوبصورت لڑکی کے بجائے ایک کریحہ صورت بڑھیا کھڑی تھی جس کی رنگت کوئلے کے جیسے کالی کالی تھی۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ناخن قدرے لمبے اور بھدے ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر عرشی کی طرف دوڑی، لیکن عرشی کے قریب پہنچتے ہی اسے بجلی کا کرنٹ سا لگا، کیونکہ عرشی کے گرد سبز رنگ کا حصار قائم ہو گیا تھا۔ عرشی نے بڑھیا کو دیکھا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیا اور اس عورت کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، برگد کے درخت میں بڑھیا کی طرح آگ بھڑکی تھی۔ عرشی کے جسم سے کافی مقدار میں خون بہہ چکا تھا، تیر ابھی تک اس کے ہاتھ میں پیوست تھا۔ مائی بختو وہاں فوراً پہنچتی ہیں اور اسے تیر اس کے ہاتھ سے نکالتی ہیں۔ عرشی کے ابو کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے۔ انہوں نے نمبر دیکھا تو وہ سول ہاسپٹل کا تھا۔ انہوں نے بات شروع کی اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ انہوں نے فون بند کیا اور سب کو سول ہسپتال لے گئے۔ عرشی آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کے جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے 3 بوتلیں چڑھائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب عرشی کیسی ہے؟ ڈاکٹر مبارک کو عرشی بالکل ٹھیک ہے۔ عرشی کا آپریشن کامیاب رہا۔ اگر وہ وقت پر ہسپتال نہ پہنچتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اسے یہاں کون لایا؟ ڈاکٹر ایمبولینس، وہ ہمیں 9:30 پر ایک نامعلوم ہستی کی کال آئی، انہوں نے ہمیں اس حادثے کی خبر دی، تب ساتھ والے گاؤں جا کر انہیں لایا گیا۔ گاؤں؟ عرشی کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر جی گاؤں سے۔ عرشی کے والد سوچتے رہ گئے۔ دوسری طرف نوید سو کر اٹھا تو اسے ایسا لگا کہ وہ گہری نیند سے اٹھا۔ وہ خود کو حشار بشار اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ گھر میں سب کو نہ پا کر نوید کو تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے والد کے نمبر پر کال کی تو اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ وہ چند لمحوں بعد ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ عرشی کو جب ہوش آئی تو اس کی نظر سب سے پہلے اس کی امی پر پڑی۔ سب عرشی کی طرف متوجہ ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ عرشی بیٹا تم گاؤں کیوں گئی تھی اور تمہاری زخمی ہونے کی اطلاع ہسپتال میں کس نے دی؟ ابو نے پوچھا۔ عرشی مائی بختوں نے۔ پھر عرشی نے مختصر واقعہ سب کو سنایا۔ امی ہاں میں تمہاری سب باتوں سے اتفاق کرتی ہوں، پر یہ مائی بختوں والی بات حلق سے نیچے نہیں اتری، کیونکہ ان کو فوت ہوئے آج 10واں دن ہے۔ کیا؟ عرشی حیرت اور غم کے ملے جلے جذبات چہرے پر سجا کر رہ جاتی ہے۔ ختم شد۔ اس کو رائٹر تھوڑا سا اور لمبا کر سکتی ہے۔ ابھی نوید آیا بھی نہیں، ان کی آپس میں بات بھی کوئی نہیں ہوئی، غلط فہمی دور بھی نہیں ہوئی، لیکن اچھا تھا۔ مطلب یہ میرے خیال سے رائٹر کو نہیں، مطلب ٹھیک ہے تھوڑی بہت زیادہ ناول ہے وہ آپ کا ایک اپنا ایک امیجنری ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی واقعہ دیکھتے ہو تو اس کو سوچ کے پھر آپ لکھتے ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہت اچھا تھا، مجھے اچھا لگا۔ اور اسی درمیان میں نے بھی آپ کو اپنی بھی باتیں بتائی، بہت زیادہ ایسے قصے ہیں میں نے جو سنے ہیں اپنی فیملی میں، قریب دور کے لوگوں کا نہیں ہے، لیکن قریب میں نے بہت سے ایسے قصے سنے ہیں کہ کسی کے ساتھ یہ ہو گیا، بہت زیادہ میں نے ایسے سنے ہیں۔ بٹ میرے ساتھ مطلب اپنی جہاں مطلب میں اپنے ساتھ میرا ایسا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا، بٹ ہاں وہ ایک جو میں نے پہلے بتایا پتھر والی وہ بات میرے ساتھ ہوئی تھی جب مجھے بخار ہوا تھا، اس کے علاوہ میرے ساتھ اپنا پرسنلی کوئی نہیں ہوا، بٹ میں نے واقعی بہت سنے ہیں۔ گاؤں میں جیسے ہم جائیں نا تو بہت واقعے سنتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کا یہ۔ اچھا چل ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ورنہ میں لمبا کر لوں گی۔ ویسے شارٹ سا ناول تھا، مزے کا ناول تھا، مجھے بہت پتہ نہیں کیوں اتنی باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن ابھی میں اور کر نہیں سکتی، بس میرا پیپر ہے، مجھے پڑھنا بھی ہے، اور یہ میں اس لیے ریکارڈ کر رکھ رہی ہوں کہ میرا پیپر ہے 14 فیب کو، تو میں کہہ رہی ہوں اس سے پہلے کچھ ریکارڈ کر رکھ لوں، اس سے میرا لاسٹ پیپر ہے، تو اب میں تیاری کروں گی، جو لاسٹ کے دن ہوتے ہیں ان میں زیادہ تیاری کرتی ہوں، تو پھر اس میں یہ پوسٹ کروں گی، مجھے ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں میں آپ سے ایک سے اگلے ناول میں، تب تک خدا حافظ۔